खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और मैं लेसनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम आज खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो उसने मुझे और आपको बख्शा कि हम एक दफ़ा फिर एक ईमानदार खानदान की मानिद उसके हजूर आएँ और उसके जिंदा कलाम को खोलें और मिलकर सीखें। खुदावंद का बड़ा शुक्र है अजीजों कि इन दिनों हम रोमियो के खत की जो स्टडी कर रहे हैं उससे खुदावंद मुझे और आप सबको बहुत बरकत दे रहा है। खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाए ताकि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से और ज़्यादा सीखें और ख़ासकर जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, कोर डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में जानें। मैं आपको आज सुबह इस वक्त पाकिस्तान में और भारत और दूसरे एशियाई ममालिक में सुबह का सलाम अर्ज करता हूँ। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब आप इस इबादत में, इस मैसेज की स्टडी में मेरे साथ शामिल हैं तो खुदावंद के जिंदा कलाम को आप ले लें। अभी हम दुआ करेंगे, खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। आपके पास चंद लम्हे हैं कि खुदावंद के कलाम को आप खोल लें। आप रोमियो के खत के 3 बाब को खोल सकते हैं और हम जो आयत 19 है वहां से शुरू करते हुए बाब के आखिर तक यानी कि 31वीं जो उसकी आयत है 31st वर्स जो है वहां तक हम पढ़ेंगे मिलकर इसे और मिलकर सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने ख्यालात, अपनी सोचें मुकम्मल तौर पर खुदावंद को दें ताकि खुदावंद जो है वो हमारे ख्याल सोच पर मुकम्मल कंट्रोल रखे और जब हम इसके कलाम में से सीखते हैं वो हमें तौफीक दे कि हम इस पर गौर करें और अपनी जिंदगियां उसके कलाम के मुताबिक जो है वो बसर करें। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तू अपने लोगों को ऐसी सहूलतें देता है कि खुदावंद वो तेरे जिंदा कलाम को खुदावंदा दूर बैठे सुन सकते हैं। हम इस टेक्नोलॉजी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जिसके जरिया से जिसको इस्तेमाल में लाते हुए खुदावंद इस वक्त हम मिलकर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में खुदावंद तेरे कलाम को बेक वक्त सीखते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए और सबसे बढ़कर इस ईमान के इस तोहफे के लिए जो यीशु मसीह पर हमारा है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आए खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि जब तेरे कलाम को खोलते हैं तो मैं नहीं तू बोल। तू खुदावंदा अल्फाज का चुनाव और जुमलों की तरतीब बख्श और खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक जो बातें हैं वही कही और सुनी जाए। आए खुदावंद तू हमें अपने आज के कलाम के वसीला से अपने कलाम के अरफान में और ज्यादा बढ़ा। आए खुदावंद तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद का बड़ा शुक्र है उसके बड़े फजल के लिए कि उसने ये जो जिंदा कलाम है इसको हमारी मादरी जुबान में, हमारी अपनी जुबान में हमें बख्शा है। हम जानते हैं कि हिस्ट्री में वो वक्त भी था जब लोगों के पास खुदावंद का ये जिंदा कलाम उनकी अपनी जुबान में नहीं था, बल्कि उनके पास बाइबल थी ही नहीं और सिर्फ चर्च जो है वही बाइबल अपने पास रखता था। आज खुदावंद का शुक्र है, आज घरों में एक से ज्यादा जो ये बाइबल के नुस्खे हैं वो हमारे पास हैं। लेकिन मुझे ये भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दफा हम कलाम मुकद्दस को चर्च नहीं लेके जाते अपने साथ, या जब स्टडी होती है तो उसको नहीं खोलते। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी बाइबल को ले लें और अगर आपने नोटबुक रखनी है तो वो भी ले लें ताकि अगर आपने नोट बनाने हो। हम जो 3रा चैप्टर है रोमियो की कलीसिया के नाम जो पालूस का खत है उसका पार्ट 1 जो है वो पिछली दफा हम उसमें उसको हमने खोला और उसमें से हमने मिलकर सीखा। आज हम जो इसका दूसरा हिस्सा है यानी कि 3रे चैप्टर की जो 19वीं आयत है वहां से शुरू करेंगे और बाब के आखिर तक हम चलेंगे। लेकिन मैं खुदावंद के कलाम में से आपके लिए जो 25वीं आयत है वहां तक पढ़ूंगा और 19 आयत में यूं खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है,
اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں۔ آپ نے ایک ایک آیت اور حرف پر غور کرنا ہے۔ میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی جو ہے وہ ظاہر ہوئی، جس کی گواہی شریعت و نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور جو 25ویں آیت ہے اس میں یوں لکھا ہے، اس خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آئیں ہم خداوند کے کلام میں ڈائیو کرتے ہیں اور کلام کو کھلا رکھے۔ میری کوشش ہوگی کہ ایٹ لیسٹ 2 to 3 ورسز جو ہے انہیں مل کر ان پر بات کی جائے اور انہیں سیکھا جائے، تو اس لیے اپنے پاس خداوند کا کلام رکھیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں، پچھلی دفعہ جب ہم نے پارٹ 3 کا جو پارٹ 1 ہے میسیج 3 کا اس کو دیکھا، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ اسپیشلی جو 18ویں آیت تھی، 10ویں آیت سے 18ویں آیت تک، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح یہ جو سچویشن ہے، جو آیات ہیں، جب ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنی زیادہ تسلی اور اطمینان جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ انسان کی جو حالت ہے، اس کا جو زوال ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح پالوس رسول عہد قدیم میں سے جو آیات ہے وہ کوڈ کرتا ہے، اور یہ حوالہ جات ہم نے دیکھے تھے کہ زبور اور دوسرے جو صحائف ہیں ان میں سے ہم نے پڑھا تھا۔ اور یہاں پر پالوس رسول جو ہے اس نے جو ساری سچویشن تھی اس وقت قوم کی، اس کا اور آج کی جو کلیسیا ہے اس کی بھی وہ پکچر کرتا ہے، اور اس پہ ہم نے بات جو تھی وہ ختم کی تھی۔ لیکن ہم ایک بات جو مسلسل رومیوں کے پہلے خط سے دیکھ رہے ہیں، وہ جو 16ویں اور 17ویں آیت ہے پہلے باب کی، خدا کی راست بازی یسوع کی معرفت ہمیں ملتی ہے۔ بار بار پالوس واپس یہودیوں کو وہیں لے کے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ چرچ میں جب آپ تھے تو میں نے وہاں پر 2 چیئرز رکھی تھی جس پر پال لکھا تھا اور سادیو لکھا تھا، یعنی کہ پالوس اور میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ پالوس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پالوس آپ سے یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک امیجنری شخص ہے جس کو پالوس سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری جو گفتگو ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہاں جب ہم اس تیسرے باب کی 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، یہاں پر یوں لکھا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ میں 19ویں 20ویں اور ہو سکتا ہے 21ویں آیت کو اکٹھا جوائن کر کے اس پر ہم نظر ڈالیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ ہم انسان کے گناہ اور گناہ گاری کی جو زندگی ہے اور گناہوں میں جو اس کی شمولیت ہے اور اس کو جو دہرانا ہے، اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کی جبلت میں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جو جدید نفسیات ہے وہ جرم اور گناہ سے نفرت کرتی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ ماحول، people do not want to hear about sin.
लोग चाहते नहीं कि गुनाह की जो बात है वो की जाए, बल्कि लोग चाहते हैं कि चर्च में आए या बाइबल स्टडी में आए और सब अच्छी अच्छी बातें सुनकर कहकर घर चले जाए। बट ऐसी बात नहीं है। खुदावन के कलाम जो है, खासकर जब हम रोमियो के खत की हम जो तफसीर कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसमें तो पालूस ने दोनों को जुर्मदार कहा है, शरीयत वालों को भी और शरीयत के बगैर जो है उनको भी। हर इंसान जो है, आज का इंसान, आज की जो तालीम है वो हर इंसान को बुनियादी तौर पर अच्छा पेश करती है, और यह भी ख्याल है कि अगर उसमें कोई कमजोरी है तो इंसान अपने तौर पर उसे ठीक कर सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, पालूस हमारे अंदर ये एहसास जो है उसको उजागर करना चाहता है, उसको हमें वो वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि हम बुनियादी तौर पर अच्छे नहीं हैं। इंसान गुनाहगार है, इंसान गुनाह में पैदा होता है। याद रखें, इंसान गुनाह लेके नहीं पैदा होता, गुनाह में पैदा होता है, और इन दोनों अल्फाज में फर्क है। अगर हम ये कहें कि इंसान गुनाह लेके पैदा होता है, इसका मतलब है कि इंसान जो है उसके साथ गुनाह को अटैच किया गया है। नाउ रिमेंबर, जब हम ये कहते हैं कि इंसान गुनाह लेके पैदा हुआ है, और ये फिक्रा अक्सर सुनने में आता है, तो इसका मतलब है कि इंसान जो है उसके साथ गुनाह को अटैच किया गया है, एक बैरूनी उनसर है, सेपरेट एक एलिमेंट है। लेकिन खुदा का कलाम जो है, जो प्योर डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि इंसान गुनाह में पैदा होता है। मींस जो गुनाह है उसके अंदर है, उसके डीएनए में है। गुनाह इंसान की जो शख्सियत है उसका मरकब है। इंसान गुनाह लेके नहीं पैदा होता, इंसान गुनाह में पैदा होता है। इट्स इन हिम। इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। जब हम आयत 19 और 20 को देख रहे हैं तो कुछ यहूदी, याद रखें पालूस यहां यहूदियों से और जो गैर अक़वाम है उनसे, मीन ज्यू एंड जेंटाइल से, और हम जो गैर अक़वाम में आते हैं आज हमसे भी वो उसी तरह गुफ्तगू कर रहा है। पालूस वहां पर यहूदियों को जो ये सोचते थे, इस आयत के मुताबिक जो कि लिखा है कि शरीयत जो कुछ कहती उनसे कहती जो शरीयत के मतायत है। मतलब यहूदी ये सोचते थे कि जो ये आयत है ये गैर अक़वाम के लिए लिखी गई है। गैर अक़वाम के पास चूंकि शरीयत नहीं है, यानी कि जेंटाइल्स, लिहाजा ये उनके लिए लिखी गई है। लेकिन पालूस उनको वाज़ेह करता है कि नहीं, बल्कि पालूस यहां पर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि शरीयत जो है और जो शरीयत रखते हैं वो किसी भी तरह अपने आप को रास्तबाज नहीं कहते, क्योंकि शरीयत सिर्फ उन्हें जो कानून है वो बताती है, और शरीयत सिर्फ ये सिखाती है कि इन पर अमल करना है। आगे चलकर जब हम इसे और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर हम देखेंगे। तो पालूस सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह करता है कि शरीयत का काम है गुनाह की पहचान करवाना। यहां पर लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि शरीयत के माल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। ये मैं 20वीं आयत पढ़ रहा हूं, उसका दूसरा हिस्सा है। इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। शरीयत जो है वो सिर्फ इंसान को गुनाह की जो पहचान है ये देती है, और वो किसी को भी रास्तबाज नहीं ठहरा सकती। शरीयत का मकसद ये है कि गुनाह की पहचान करवाना और साबित करना कि सब मुजरम है, क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं तो आपने क्या किया, जुर्म किया है। जब एक लॉ है, when you break the law, then what you did, that law that was made, जो भी वो कानून था, when you break that, then you go to the court. जब आप गुनाह करते हैं, जब आपने जुर्म किया है, तो आपको अदालत में हाजिर होना पड़ेगा ताकि उसकी तलाफी हो सके, और उसके बारे में आगे जाकर हम देखते हैं। लिहाजा यहूदी अपने रसूमात अदा करने से, जितनी भी वो सरमनी है वो उसमें खतना और सब्बत और खाने पीने के जो कवानीन है वो उन सब को पूरा करने से सादक और रास्तबाज नहीं ठहर सकते। हर एक ने गुनाह किया, और जो गुनाह है वो जिंदगी को कंट्रोल करता है।
मेरे अजीजों। लिहाजा कलाम में हम देखते हैं एक और बात जो हमारे सामने नजर आ रही है हमें। अगर आप जो मैंने पढ़ी है ये 2 आयतें इन पर गौर करें तो यहां पर हमें यह भी नजर आता है कि जो अखलाकी कानून है, जो शरीयत है, जो अखलाकियात है, वो देने वाला कौन है? वो खुदा है। और अखलाकी कानून जो है दरअसल वो खुदा को भी जवाबदार जो है ठहराता है, जवाबदेह ठहराता है, क्योंकि खुदा ने खुद कायनात को ये अखलाकी कवानीन दिए। खुदा के आदल होने के लिए मेरे अजीजों, कानून के मुनसफाना तकाजों को बरकरार रखने के लिए खुदा जो है वो खुद भी उस कानून पर अमल करता है। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह करता है, क्योंकि वो जो जज है, अगर उसने कानून बनाया है तो जरूर है वो भी कानून को फॉलो करे, तभी वो दूसरों को बता सकता है कि तूने ये कानून तोड़ा है। ये मैं रूहानी कानून जो है उसकी बात कर रहा हूं, और यहां पर ऐसे ही हुआ है। और जब हम इस 21 आयत को बढ़ाते हुए साथ उसकी जो 22वीं आयत है उसको जोड़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, गौर से सुने। यहां पर लिखा हुआ है 21वीं आयत के इसका तीसरा वर्ड है, वहां लिखा है मगर अब शरीयत, मगर अब जो जब हम ये फिक्रा देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है अब उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। जो कहा जा रहा है उसको जारी रखते हुए जो बोल रहा है या जो लिख रहा है वो कह रहा है कि ये जो बात हुई है अब इसके आगे क्या है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो यहां पर लिखा है अब शरीयत के बगैर, और फिर 22वीं आयत में है यानी खुदा की वो रास्तबाजी यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, कुछ फर्क नहीं। गौर से सुने, अब का लफ्ज जब इस्तेमाल यहां पर हुआ मेरे अजीजों, तो पालूस अपनी इस बात को जारी रखते हुए से नए लेवल पर लेके जा रहा है। पालूस ने जब ये खत लिखा, याद रखें जब वो करंथस में बैठा ये खत लिखता है तो वो एक नए दौर की बात कर रहा है, न्यू एरा। और ये न्यू एरा, ये नया दौर यीशु से शुरू होता है मेरे अजीजों। और पुराने अहद में यहूदियों के लिए 2 अहम चीजें थीं। एक उनके पास शरीयत थी और दूसरा उनके पास अंबिया कराम थे। तो लिहाजा वो इस पर बड़ा बूस्ट करते थे, इस पर फख्र करते थे। और लेकिन यीशु की पैदाइश से सदियों पहले, गौर से सुने, यीशु की पैदाइश से सदियों पहले खुदा के लोगों ने खुदा के इल्हाम से, पाक रूह की मदद से ये जो सहाइफ हैं ये लिखे। ये महज उनकी अपनी बातें नहीं थी, ये खुदा का जिंदा कलाम है मेरे अजीजों। और पाक रूह की हदायत से लिखा गया, और पाक रूह ने उन्हें आगाह किया कि यीशु क्या करेगा। हम अगर पहला पतरस और उसका पहला चैप्टर उसकी 10वीं और 11वीं आयत को देखें तो यहां पर यूं लिखा हुआ मेरे अजीजों, पहला पतरस और उसका पहला बाप और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, यहां पर यूं लिखा हुआ है, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की कि जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था सबूत किया। और फिर आगे लिखा है, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। अब आपने देखा कि किस तरह ये कोई नई बात नहीं थी। पालूस सिर्फ उनको याद दिला रहा है कि मसीह के बारे में जो बातें हैं ये कोई नई नहीं है जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, बल्कि ये तुम्हारे सहाइफ में, तुम्हारे नबियों ने इसके बारे में कहा है। और यहां पर वो यही बात जो है वो कह रहा है इस 21वीं 22वीं आयत के बैकग्राउंड में कि ये सारी बातें जो हैं ये पहले से कह दी गई थी। और जबूर 22 और यशायाह 53 में हम अच्छी तरह जानते हैं कि सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा, और खुदा ने वहां पर यह बात अय्यां कर दी
کہ یسوع کی موت جو ہے وہی راست بازوں لوگوں کو راست باز بنانے اور ٹھہرانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہر وہ شخص، یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں یسوع کو قبول کرتا ہے، خدا کی طرف سے راست بازی کا یہ تحفہ مفت میں اسے ملتا ہے، کیونکہ لوگوں کو خدا کی راست بازی کی ضرورت تھی میرے عزیزوں، کیونکہ ہر ایک نے گناہ کیا، کیونکہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز رہائی اور راست بازی سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اور اس کے بارے میں خداوند نے خود بھی کہا کہ یہ کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے۔ اور متی 6:31 اور اس کی 33ویں آیت کے مطابق انسان اپنے طور پر راست بازی نہیں پاتا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے انسان کو تحفے کے طور پر دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اسے وہ یہ بخشتا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت 23 اور 24 میں، تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، سب نے کیا کیا؟ گناہ کیا، اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ آیت ہم نے بہت دفعہ سنی، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ مگر اس کے فضل کے سب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ سب نے گناہ کیا۔ Everyone sinned، سب نے گناہ کیا۔ اور گناہ جو ہے یہ میرے عزیزوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، گناہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب عام الفاظ یا محاورتاً بات کی جاتی ہے تو سب اپنے اپنے مسئلے بتاتے ہیں۔ کوئی اپنے فنانس کے بارے میں بتائے گا، کوئی ہو سکتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، چرچ کے بارے میں، یا کوئی اور جو پرابلم ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرے گا۔ لیکن اگر ایک ایماندار جو ہے جب وہ کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ روحانی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور رسول اس وقت اسی امیجنری شخص کو کہتا ہے کہ انسان کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ اس کو کوئی فائنینشیل ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے حکومتوں کو، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کو درپیش ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ گناہ کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ آج جو کرائم ہے، آج جو انسان پھنسا ہوا ہے مختلف طرح کی سچویشن میں، وہ سب گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اولین مسئلہ پھر کون سا ہوا؟ گناہ۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج انسان کو ہے میرے عزیزو۔ گناہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ انسان چاہے جیسے بھی ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، ایریا سے ہو، یہ اس کو متاثر کرتا ہے۔ اور پھر رسول لکھتا ہے کہ یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خوفناک مسئلہ ہے۔ ایکچولی اس کی جو سیریسنس ہے اس کے بارے میں کہا گیا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو متاثر کرتا ہے میرے عزیزو۔ گناہ کی وجہ سے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا حق جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ گناہ ہی لوگوں کو اس دنیا میں دکھ کا باعث جو ہے۔ گناہ لوگوں کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، اور بہترین زندگیاں، بہت سارے اچھے انسان جو ہیں یہ ان کی زندگی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اس گناہ کی جو لعنت ہے اس سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے مختلف طریقوں سے ایسی کوششیں کی کہ وہ نیک کام کریں، لیکن نیک کام کسی کو گناہ کی طاقت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ لوگ چلے کاٹتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، بہت دور دور کا سفر کر کے کئی زیارت گاہوں پر جاتے ہیں۔ ابھی میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی جس میں لوگ جو ہیں وہ پاؤں زمین پر لیٹ کر کسی پاکستان میں کسی زیارت گاہ پر جا رہے ہیں، شاید کسی چرچ میں جا رہے ہیں، تو لیٹ کر جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو،
یہ کلام سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ اخلاقی سلوک جو ہے لوگ وہ بھی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ پھر بھی اپنے آپ کو گناہ کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ انسان اپنے طور پر، اپنے بلبوتے پر گناہ کی جو قوت اور پاور ہے اس سے باہر نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ مذہب بھی اس سلسلے میں ناکام ہے۔ لوگ اچھا کام کرنے میں مخلص ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے لوگ اچھا کام کرنے میں مخلص ہوتے ہیں، لیکن اور برے جو انسان ہے وہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن یہ طریقہ بھی انسان کو سچا اور راست باز جو ہے نہیں بنا سکتا، اور یہ انسان کو کامل نہیں بنا سکتا، اور انسان اپنے طور پر خدا کا جو معیار کامل ہے اس پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا بہترین اور اچھا انسان جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوشش میں نا امیدی ہے میرے عزیزو۔ لیکن جیسے ہی وہ ایمان میں آ جاتا ہے اس کے اندر خوشی اور خرمی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر کہا ہے کہ چونکہ خدا نے خود یہ اخلاقیات اور یہ اخلاقی قانون دیا تو وہ اس کی پاسداری بھی کرتا ہے، اور اس کو پورا کرنا اور اس کی پاسداری کرنا اس جسٹ جج، انصاف پسند قاضی یا جج کی ذمہ داری میں آتا ہے، اور ہم اس پر تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ یاد رکھیں صرف خدا ہی ہمیں گناہ کی حالت میں سے نکال کر آزادی بخش سکتا ہے میرے عزیزو۔ بہت سارے لوگوں نے نیک اور راست باز بننے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، لہذا پھر کیا ہوا؟ پھر خدا نے ترس کھا کر، رحم کر کے وہ اس کو بچانے کا جو پلان اور منصوبہ ہے وہ بناتا ہے، اور خدا کی راست بازی کو وہ مفت تحفے کے طور پر یسوع کی معرفت بخشتا ہے میرے عزیزو۔ لیکن ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے خدا جو ہے وہ پیار و محبت سے بھرا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جرم ہے، وہ جو گناہ ہے، اس کی وہ سزا بھی دیتا ہے، اور قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے وہ اس سزا کو خود جو ہے بھگتا ہے میرے عزیزو۔ لوگوں کو صرف اس پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ جو تحفہ ہے فری دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسے آنے دینا چاہیے، پھر خدا ہمیں معاف کرے گا، یا دوسرے الفاظ میں وہ پھر ہمیں راست بازی بخشتا ہے جو کہ وہ مفت ہمیں اپنے فضل سے دیتا ہے۔ جب ہم آیت 25 اور 26 کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اس خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی، ان کے بارے میں اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرائے۔ اب جب ہم ان دو آیات پر غور کرتے ہیں، جس کا 25ویں آیت کا پہلا حصہ میں نے اب تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو یہاں ہمیں رسول جو ہے وہ 2-3 طریقوں سے یسوع کی معرفت معافی کو بیان کرتا ہے۔ میں اس کی سمری اکٹھی کروں گا، لیکن ایک مثال اس نے دی ہے عدالت کی، کہ جج کے سامنے جب کوئی شخص عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہاں پر 2 وکیل ہوتے ہیں، ایک پراسیکیوٹر اور ایک جو ڈیفنس لائر ہے جو دفاع کرتا ہے وہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو شریعت ہے، جو لا ہے، وہ پراسیکیوٹر ہے۔ شریعت جو ہے وہ پراسیکیوٹ کرتی ہے، مطلب وہ شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا، لیکن شریعت کی جو لیمیٹیشنز ہے وہ یہاں تک کی ہے کہ جو لکھا گیا اگر اس کے خلاف کوئی شخص جاتا ہے تو شریعت جو ہے اس کو مجرم ٹھہراتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ تو نے یہ غلطی کی ہے۔
لیکن وہ شریعت جو ہے وہ دنیاوی نقطہ نظر سے اس کی غلطی کو دیکھتی ہے، لیکن جو خدا ہے وہ جو ازلی گناہ ہے جو اس کے ڈی این اے میں ہے، خدا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ مطلب شریعت پر عمل کرنے سے، اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، لہذا شریعت کیا ہے، وہ اسے پراسیکیوٹ کرتی ہے۔ اور اب جب مقدمہ جج کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب جج جو ہے ایک اچھا جسٹ جج، اور یہاں پر ہم جس جج اور قاضی کی بات کر رہے ہیں، ہم خدا کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کو اس مجرم پر ترس تو ہے، اس کو پتا ہے کہ جو اس کے پاس لا یا شریعت ہے وہ اس کو بچا نہیں سکتی، وہ صرف اس کو یہ بتا سکتی کہ یہ گناہ کی پہچان اس نے کروائی، لیکن اس کو شفا نہیں دے سکتی، بچا نہیں سکتی۔ لہذا خدا جو جج ہے، جو جج کی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کو اس شخص پر رحم ہے اور ترس آتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ اس کو یہ تقاضا ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے جو قانون اسے خود دیا، لہذا وہ جو قانون ہے اس مجرم کی سزا اس کو بھی تجویز کرتا ہے، اور پھر اس کو رہا دینے کے بارے میں بھی، شفا دینے کے بارے میں، رہائی دینے کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کا جرم ہوا ہے لہذا اس کو سزا دینی واجب اور صحیح ہے۔ اور یہاں خدا جو قاضی ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے میرے عزیزو، وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور جو بھی اس کے بیٹے یسوع پر بھروسہ اور کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، وہ اس یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کی راست بازی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور آزاد ہوتا ہے۔ ایمان کس طرح کام کرتا ہے؟ ایمان جو ہے یہ کوئی ایکٹ، یہ کوئی وہ عمل نہیں ہے جس طرح دوسرے شریعت میں عمال ہیں، بلکہ ایمان جو ہے یہ ایک ایکشن ہے، یہ عام کاموں کی طرح نہیں بلکہ یہ ایکشن ہے جو ہم لیتے ہیں، اور اس کے روحانی اور دنیاوی دو ایکشن ہیں۔ روحانی طور پر یہ ہے کہ ہم یسوع کو خدا کا بیٹا اور اس کی صلیب پر جان دینے سے ہم رہائی پاتے ہیں، اور ایکشن کے طور پر پھر ہمیں سب کے سامنے اقرار کرنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بپتسمہ لینا۔ لہذا جو فیتھ ہے یا ایمان لانا جو ہے وہ اٹس اے اسپرچل ایکشن میرے عزیزو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اینڈ دس از ٹرو، اور یہ بالکل صحیح ایک واقعہ ہے جو ہوا، اس کے بارے میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں نیو یارک کا ایک میئر تھا جس کا نام تھا فریڈریسو لیگارڈیا، اور یہ لیگارڈیا ایئرپورٹ اسی کے نام پر ہے، جو کہ 1935 میں 1935 میں امریکہ کے شہر نیو یارک کا میئر منتخب ہوا۔ یہ وہ وقت تھا میرے زیزو جب امریکہ اپنے عظیم ترین اقتصادی بحران میں سے گزرا تھا، ڈپریشن کا ٹائم تھا، اور یہ امریکہ کی ہسٹری میں ڈارک ایج کی طرح ہے میرے عزیزو۔ اور یہ شخص جو ہے اس نے اس وقت نیو یارک کی جو میئرشپ ہے وہ سنبھالی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہی دلچسپ شخصیت کا مالک تھا یہ شخص، اور یہ مسٹر لیگارڈیا، اور یہ رات کے وقت شہر میں جا کر دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی کرائم ہو رہا ہے، شہر کی حالت کیا ہے، اور سڑکوں کی حالت کیا ہے، بلڈنگز کی، تو یہ ساری چیزیں وہ اکثر رات کو جاتا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتا تھا، اور بڑا ہی انصاف پسند اور اچھا انسان تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے جو ٹور پر تھا، اور وہ جو نیو یارک کا غریب ترین علاقہ تھا وارڈز، وہاں پر جاتا ہے، اور وہاں پر جو رات کی عدالت ہوتی ہے، شاید دوسرے ممالک میں بھی ہو لیکن یہاں پر نائٹ کورٹس بھی ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ ایک جو نائٹ کورٹس تھی وہاں پر جاتا ہے، اور وہاں پر جج ہے اور کاروائی ہو رہی ہے، اور مسٹر لیگارڈیا نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک عورت جو ہے
وہ آئی ہے اور اس پر الزام یہ لگایا گیا, جس شخص نے الزام لگایا ہے وہ ایک دکاندار ہے کہ اس نے میری دکان میں سے جو روٹی ہے, بریڈ جو ہے, وہ چوری کی ہے. اور وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی طرح اپنا جو کیس ہے اس کو ڈراپ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ جو میئر ہے وہ جج کو سائڈ پر کر کے جج کی کرسی جو ہے وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے. اور اب وہ عورت جو ہے اس کو وہ پوچھتا ہے کہ تو نے کیوں یہ بریڈ چوری کی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں, میری جو بیٹی ہے اس کا خامن چھوڑ کر چلا گیا ہے, میری بیٹی کے 2 بچے ہیں, یعنی کہ میرے گرینڈ کڈس ہیں 2, اور وہ بھوکے ہیں, میری بیٹی کے پاس کوئی پیسہ نہیں, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں یہ جو روٹی ہے اس بریڈ کو اٹھاؤں اور ان بچوں کے لیے لے کے جاؤں, ورنہ نہ جانے بھوک سے کیا ہوگا. تو جو میئر ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ کرائم میں مشہور ہے, اور اسی طرح جو کرائم ہیں بڑھتے ہیں, لہٰذا کرائم کو روکنے کے لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ تو نے چوری کی ہے تجھے سزا ملے گی, اور جو لا ہے اس کے مطابق یا تو $10 پے کر یا 10 دن کے لیے تجھے جیل میں جانا پڑے گا. اب اس عورت کے پاس $10 ہوتے تو وہ روٹی یا وہ بریڈ جو ہے وہ چوری کیوں کرتی؟ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. لہٰذا جو مسٹر لگارڈیا جو میئر تھے انہوں نے اسے یہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا, اور اس کے ساتھ ہی جو میئر ہے اس نے اپنی جیب میں سے وہیں پر اس نے صرف اسے بتایا کہ یہ سزا ہے, یا $10 پے کر یا پھر تجھے جیل میں جانا پڑے گا اس جرم کی وجہ سے. میئر نے کہا کہ یہ سزا ہے, اور اس عورت کے پاس پیسہ دینے کے لیے اس کی جیب میں تھی وہ خالی تھی, اور میئر نے اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر اسے دیے, اور میئر نے اس طرح اس کا جو قانونی تقاضا تھا فائن کا وہ اس نے پورا کیا. کچھ ایسے ہی میرے عزیزو خدا نے کیا. انسان خدا کی عدالت میں مجرم کے طور پر تھا کیونکہ شریعت اسے بچا نہیں سکتی تھی, اور پھر اس خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے صلیب پر جان دے کر اپنے خون کے وسیلہ سے 100% جو ہمارا فائن تھا وہ پورا کیا. وہ جو جرمانہ ہم پر لگا اس کو اس نے اپنے خون سے پورا کیا اور ہمیں سزا سے چھڑایا. یہ خدا نے میرے عزیزو انسان کے لیے کیا, اور اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور اس کی مرضی کے مطابق نیکی اور راست بازی کی زندگی جو ہے اس کو بسر کرے. انسان جیسا کہ میں نے بھی کہا اپنے نیک اعمال اور قربانیوں سے رہائی نہیں پا سکتا, لہذا سچے اور اچھے انسان کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر پورا کا پورا جو جرمانہ ہے وہ ادا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چونکہ گناہ گار ہے, اس میں گناہ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے گناہ کا غلام ہے, اور اپنے آقا کے علاوہ جو اس کا فدیہ دے سکتا ہے, جو اس کے لیے رقم ادا کر کے اسے آزاد کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. اور جو انسان ہے وہ چونکہ گناہ کا غلام ہے, لہذا اس کی رقم ادا کرنے کے لیے, اس کو آزادی دینے کے لیے خدا جو ہے خود درمیان میں آتا ہے, اور اس طرح وہ اس کو گناہ کی غلامی سے چھڑا کر آزادی کی زندگی میں, روحانی آزادی کی زندگی میں خدا جو ہے اسے لے کے آتا ہے. میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیاوی طور پر کرنسی جو ہے, جو پیسہ ہے, جو بھی کرنسی ہوتی ہے, اس کو پیش کر کے اسے دے کر آپ جو جرمانہ ہے اس کو پورا کرتے ہیں, فائن پے کرتے ہیں, یوں کہہ لیں. اسی طرح جو روحانی کرنسی ہے, جو ہماری دعائیں, ہمارے جو نیک کام ہیں, روزہ, قربانی, نیک مال, یہ سب روحانی کرنسی ہے میرے عزیزو. لیکن یہ روحانی کرنسی بھی کسی طرح جو ہے ہمیں آزادی نہیں دلا سکتی. مطلب پھر وہی بات آئی کہ جو نیک اعمال ہیں وہ ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتے.
لیکن ایک کرنسی ہے، اس کا خون صرف وہی کام کرتی ہے، اور خدا صرف اسی کرنسی کو قبول کرتا ہے، اور یسوع نے اپنی جان دے کر اس کرنسی کو پیش کیا، مطلب اپنے خون کو بہایا، اور خدا نے اس انسان کو روحانی طور پر رہائی دی۔ جب ہم مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 45ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اپنی جان کا فدیہ دے کر اس نے ہمیں بچایا۔ خدا جانوروں کی قربانی نہیں پسند کرتا میرے عزیزو، بلکہ ایمان کے ساتھ اس کے حکموں کے مطابق اس کے بیٹے کے خون سے دھل جانے کو پسند کرتا ہے۔ میں میکا کی کتاب جو ہے اس کے 6 باب کی 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور ہم میرے خیال میں اور زیادہ 5-10 منٹ میں سے ختم کر دیں گے۔ جو انبیاء اصغر میں سے میکا کا صحیفہ ہے، وہاں اس کے 6 باب کی 6 اور 7 اور 8 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، غور سے سنیں۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اور 8 آیت میں لکھا ہے اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خدا یہی چاہتا ہے میرے عزیزو، کیونکہ اعمال جو تھے، جو قربانیاں تھی جانوروں کی، وہ کسی بھی طرح ہمیں راست باز نہیں ٹھہراتی تھی۔ اب میں جلدی سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں کرسچن ڈاکٹرن کی، غور سے سنیں۔ جو بات ہمیں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا پاک ہے۔ سب سے پہلے گاڈ از ہولی، خدا جو ہے وہ پاک ہے، اور انسان ناپاک ہے، انہولی ہے اور گناہ گار ہے، اور خدا پر یہ قانون جس کو وہ ہم پر لاگو کرتا ہے یہ اس پر بھی لاگو ہوتا تھا، اور ہم غور سے دیکھیں کہ کس طرح۔ لہذا خدا لوگوں کو راست باز بنانے کے لیے یسوع کے جامے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تاکہ انسان کو راست باز ٹھہرائے، کیونکہ اسی طرح وہ عادل خدا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کرسچن ڈاکٹرین کہ خدا جس نے اخلاقیات کا قانون بنایا وہ خود کس طرح اس کو مانتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ اگر اس نے شریعت میں یہ بات بتائی ہے اور وہ انسان کو مجرم ٹھہراتا ہے، تو پھر خدا جس نے یہ اخلاقیات دی اس کو وہ خود پورا کرتا ہے، یسوع کے جامع میں آ کر وہ جان دے کر انسان کا فدیہ دیتا ہے اور انسان کو رہائی بخشتا ہے۔ اس متن میں یہ جو ٹرانسلیشن اردو کی ہے، یہاں پر کچھ اس طرح نہیں لکھا، لیکن جو اصل متن ہے اس میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہ ہے خون کا تحفہ۔ یہاں پر یسوع کا تحفہ لکھا ہوا ہے، جان کا فدیہ، لیکن جو اوریجنل متن ہے وہاں پر لکھا ہے خون کا تحفہ، کیونکہ جسم میں خون جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے میرے عزیزو، اور خون کا دوسرے کاموں کے علاوہ اور بھی خون کے کام ہیں، لیکن اس کے علاوہ خون کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جسم میں کوئی بھی جو ناپاک اجزاء ہیں اس کو وہ نکالتا ہے، ان کو وہ دور رکھتا ہے، ان کا وہ جسم کا ڈیفنس کرتا ہے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح اس کا جو خون ہے وہ روحانی طور پر ہمارا جو روحانی بدن، ہماری جو اسپرچل لائف اینڈ باڈی ہے میرے عزیزو، وہ اس کے اندر سے ہر اس اجزاء کو، ہر اس مرکب کو، ہر اس ایلیمنٹ کو دور رکھتا ہے جو کسی بھی طرح جو ہماری پیورٹی ہے اس کو امپیور کرتا ہے۔ یہ یسوع کا خون جو ہے وہ کرتا ہے ہمارے لیے۔ خدا یسوع کے ذریعے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک کامل جج ہے اور انصاف پسند قاضی ہے۔ وہ گناہ گار کو سزا دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اس کی رہائی کے لیے اس کو موقع دیتا ہے
اور اس کے سامنے یہ بات رکھتا ہے اور اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے بیٹے کی راست بازی کے وسیلہ سے وہ ہولی ٹھہر کر اس کی عدالت میں کھڑا ہو سکتا ہے اور رہائی پا سکتا ہے. اور اس طرح خدا جو ہے وہ انسان کو رہائی دیتا ہوا خود سزا بھگتا ہوا یسوع میں ہمارا نجات دہندہ ٹھہرتا ہے. بالکل میں نے یہ صحیح کہا اور میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح خدا جو ہے وہ نجات دہندہ ہے. یسایہ 45 اور اس کے 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب تثلیث کی باری آتی ہے یا اس پر بات ہوتی ہے تو وہ خدا اور انسان کی جب بات کرتے ہیں تو بے شک یہ تثلیث کا خدا گاڈ ہیڈ ہے اور مسیح دوسرا اقنوم ہے، لیکن اس کی جو کور ڈاکٹرن ہے اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور یسایہ کی کتاب کے اگر آپ 45ویں باب کو نکالیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں اس کی جو 21ویں آیت ہے اس میں یوں لکھا ہوا ہے، تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ. غور سے سنیں، ہاں وہ باہم مشورت کریں، کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا، کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دے دی ہے، کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا. غور سے سنیں، سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں ہے. خداوند کہتا ہے کہ میں ہی نجات دینے والا خدا ہوں، اور یہاں پر یسوع کے جامع میں وہ خود جو ہے آتا ہے، اور جس نے قانون دیا وہ خود بھی قانون کی پاسداری میرے عزیزو کرتا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت 27 و 28 میں تو جو اوپر والی آیات ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ رسول کس طرح شریعت اور ختنہ اور قومیت کے بارے میں تفصیل سے بات کرتا ہے، اور شریعت والے اور بغیر شریعت دونوں کو مجرم ٹھہراتا ہے، اور جو خدا کی نظر میں مجرم ہے. اور نیک اعمال کی جو تھیوری ہے، نیک اعمال کی اچھے کاموں کی جو تھیوری ہے اس کو رد کرتے ہوئے ایمان اور یسوع کی قربانی کے ذریعے نجات پر ہمیں بحث کرتا نظر آتا ہے. یہ پالوس ہمیں نظر آتا ہے. پس پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے، غور سے سنیں، کہ جو 27ویں آیت ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اس میں جو مین بات ہے، جو لفظ ہے وہ لکھا ہے پس فخر کہاں رہا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم 27ویں 28ویں آیت کو اکٹھا دیکھیں گے. تو پھر فخر کی جو بات ہے وہ کیا ہوئی. غور سے سنیں، خدا جو ہے اس نے یعنی کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اپنے خون پر، اس کے خون پر ایمان لانے کے ذریعہ سے کفارے کے طور پر قربانی کے لیے پیش کیا. اس نے یہ اپنے انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے کیا میرے عزیزو. کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، کیا ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے کس طرح تحمل کر کے ان گناہوں کو جو پہلے تھے ان کو وہ معاف کرتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، بخش دیتا ہے. لیکن کرسچن ڈاکٹرین کیا ہے؟ یہاں پر پالوس بیسیکلی کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ یہ ہے، اس نے یعنی کہ خدا نے اپنے انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے بردباری میں پہلے سے کیے گئے گناہوں کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا، ایمان لانے کی وجہ سے، خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے. لہذا اگر خود خدا یہ سب کرتا تو پھر انسان کا تکبر اور فخر کا کیا ہوا؟ اگر خدا جو ہے اس نے انہیں معاف کیا تو پھر انسان کا فخر اور تکبر جو ہے اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ اگر شریعت اور ایمان کی وجہ سے انسان راست باز ٹھہرتا تو پھر وہ فخر کرتا. اور اس طرح کیا ہوتا اگر یہ ایسے ہوتا؟ تو اس طرح ہونے سے یہ بات ہوتی. غور سے سنیں میں کیا کہنے والا. اس طرح انسان اپنے آپ کو ایک طاقت اور ایک قوت جو ہے وہ سمجھتا اور اس کی طرح اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا، اور اپنے آپ کو تخلیق کا مرکز جو ہے اس کے طور پر دیکھتا. لوگ آج بھی یہی کرتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن پالوس یہاں پر جو کرسچن ڈاکٹر نے اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے اس طرح انسان یہ ماننا شروع کر دیتا کہ زندگی کو مقصد اور معنی اور ایک اہمیت دینے کے لیے اس کے اندر ایک طاقت ہے.
اگر ایمان سے رہائی ہوتی تو پھر انسان اپنے آپ کو ایک قوت اور ایک پاور اور ایک اتھارٹی جو ہے وہ سمجھتا، اور پھر کیا ہوتا؟ اس قسم کے رویے کا نتیجہ فخر کی صورت میں ہوتا۔ آج یہی تو ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے، I should get the credit for this۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر ایسی قوت و طاقت ہے جو میں یہ کام کرتا ہوں۔ کوئی بھی فخر نہیں کر سکتا، کوئی بھی راست باز نہیں، اس لیے کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ ایک شخص صرف اسی وقت راست باز بنتا ہے جب وہ خدا کے تحفے یسوع کو قبول کرتا ہے، اور غلطیوں میں رسول لکھتا ہے کہ میرا فخر ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ یسوع صلیب پر میری خاطر ہوا۔ رسول جو ہے میرے عزیزو، وہ اپنے گہرے ایمان کی بات کرتا ہوا ہمیں یاد نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیات میں ہم جلدی سے دیکھیں گے، اس کے بعد میرا 3 آیات ہیں، یہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں، کہ یہاں پر ہم جب اس کی جو 28ویں آیت ہے، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ 27ویں آیت کے آخری حصے کو، تو کیا ایمال کی شریعت نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے؟ اب ہمیں 2 شریعت نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے مال کے بغیر ایمان کے سب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو رسول، آپ دیکھیں پالوس کس طرح یہودیوں کو، اور خاص کر اس امیجنری پرسنالٹی کو، شخصیت کو، کس طرح وہ آہستہ آہستہ گناہ کی پہچان سے، انسان کے گناہ گار ہونے، راست بازی کے وسیلہ سے بچائے جانے، فخر اور الزامات کی ساری بات کرتے ہوئے اب ایمان پر لا رہا ہے، کیونکہ آگے چل کر اس نے 4 چیپٹر میں اور آگے آنے والے جو ابواب ہیں ان میں اس نے ایمان کی بات کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی اس کو اس لیول پر لے کے جانے کی بات کر رہا ہے۔ رسول بڑے گہرے طور پر ایمان کی شریعت اور اعمال کی شریعت کے بارے میں لکھتا ہے۔ مطلب ہوا کہ انسان ایمان کی شریعت کے بغیر ایمان کی شریعت سے راز باز ٹھہرتا ہے۔ رسول بڑے طریقے سے آہستہ آہستہ میرے زیرو اس پر بات کر رہا ہے، اسے مینٹلی میچور کر رہا ہے۔ وہ میں اور آپ بھی مینٹلی جو ہے وہ خدا کے کلام میں میچور ہوتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور یہودیوں کے ذہن میں سے، خاص کر اس شخص کے ذہن میں سے، وہ اس بات کو نکالنا چاہتا ہے کہ ایمان کی شریعت سے وہ نجات پاتے ہیں، اور یہ کہ ان کے پاس شریعت اور ختنے کا کووننٹ ہے، اور قومیت یعنی کہ یہودی ہونے کی وجہ سے رسول اس کو ان کے ذہن میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے میرے عزیزو۔ اور پھر اسی طرح یہ بات کرتے کرتے ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ یہ ساری بحث کا نتیجہ کیا ہے۔ رسول یہ ساری جو بحث کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ ایمان سب کے لیے یکساں ہے۔ یہودی کو بتانا چاہتا ہے تیری قومیت سے تجھے کچھ نہیں فرق پڑے گا، سب کا باپ اور خدا ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے۔ جو یہودیوں کا خدا ہے وہی غیر قوموں کا بھی خدا ہے، لہذا ایک گروپ کو دوسرے پر کوئی فخر نہیں۔ اور کچھ اسی طرح وہ پھر عبرانیوں 11:6 میں بات کرتا ہے۔ لیکن میں واپس آنا چاہتا ہوں اسی امیجنری شخص کے بارے میں جو پالوس جس سے بات کر رہا ہے۔ پالوس کو اس کے ذہن کا پتہ ہے، اس یہودی ذہن کے بارے میں پالوس جانتا ہے، کیونکہ وہ یہودی ہے، استاد ہے شریعت کا، تو اس کو پتہ ہے کہ اس شخص کے ذہن میں کیا سوال آ سکتا ہے۔ لہذا پالوس اس شخص کے ذہن کو پڑھتے ہوئے اس کا جواب دے رہا ہے۔ جس طرح میں اور آپ اکثر جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بچے نے کیا کہنا ہے، اور ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہم جو آنسر ہے یا جواب ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح پالوس جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا سوال کرنا ہے، تو سوال کیا کرتا ہے وہ شخص، اور اس کا جواب کیا دیتا ہے پالوس؟ اس شخص نے، پالوس کے سوچتا ہے کہ یہ سوال اگر یہ کرتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے۔ لہذا جو امیجنری شخص ہے، پالوس
सोचता है कि जब मैंने ये बात कही तो वो ये सोचेगा तो इसका मतलब है फिर शरीयत की जरूरत नहीं है। अगर ईमान से निजात नहीं, सिर्फ ईमान से है, तो फिर पालूस जो है वो लोगों को ये बता रहा है कि अब तुम्हें जो लॉ है उसकी जरूरत नहीं है, मतलब जो मूसा की शरीयत है उसकी जरूरत नहीं है। पालूस उसके जहन को समझता है मेरे अजीजों, और पालूस जो है वो उसके इस दावे को कि मूसा की शरीयत जो है अब उसकी जरूरत नहीं है हमें, बेसिकली वो सवाल कर रहा है कि पालूस अगर तो ये तालीम देता है कि माल का कोई फायदा नहीं, तो इसका मतलब है फिर हमें मूसा की शरीयत की जरूरत नहीं है। लेकिन पालूस जो है वो उसकी चालाकी को समझता है और क्या उसको जवाब देता है। यहां पर पालूस, अगर आप जो इसकी आखिरी आयत है जो वर्स 31 है उसको देखें तो क्या लिखा है, बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। मैं दोनों आयतों को इकट्ठा इसको रिकैप करता हूं। लिहाजा क्या होता है, पालूस जो है वो ये तालीम नहीं दे रहा कि हम शरीयत को रद्द कर दें। लिहाजा पालूस उसके जहन में से उठाए हुए सवाल का जवाब कुछ यूं देता है, मेरे अजीजों, शरीयत बहुत अहम है। दर हकीकत, अब गौर से सुने, ये आखिरी 3-4 लाइनें हैं। दर हकीकत शरीयत हमें खुदा की जरूरत का एहसास दिलाती है। हम सिर्फ ईमान के जरिए शरीयत की पाबंदी कर सकते हैं। शरीयत का मकसद सिर्फ यह बताना था कि गुनाह क्या है, ताकि लोग जान लें कि उन्हें खुदा की जरूरत है। उन्हें खुदा के सामने अपने गुनाहगार होने का इकरार करना चाहिए। बेसिकली यही शरीयत कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि उसको पढ़ा किस तरह जा रहा है, उसको समझा किस तरह जा रहा है। और पालूस उसे बता रहा है, और उस पर भरोसा करना चाहिए। किस पर? खुदा पर। और खुदा के बेटे मसीह के जरिए गुनाह की माफी के लिए उसके पास आना चाहिए। क्योंकि जब एक शख्स को यह इल्म हो जाए कि वो शख्स शरीयत की पाबंदी करता है, तो फिर मेरे अजीजों, जब वो शख्स जो शरीयत की पाबंदी करता है इस बात को समझ लेता है कि मैंने गुनाह किया, अब मुझे इस गुनाह से बचाने के लिए कोई हस्ती है, उसको खुदा के पास आना पड़ता है। क्योंकि एक यहूदी होने के नाते खासकर वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यह वे खुदा है। लिहाजा खुदा के पास आकर उससे माफी मांगना, और कलाम और अंबिया में जो लिखा है कदीम में उसके बेटे के बारे में जानना, जिसका हवाला अभी हमने पढ़ा है। पालूस उसके जहन की, उसके इस ख्याल से, इस सोच से वाकिफ है कि कहीं पालूस ये तो नहीं कह रहा कि शरीयत को छोड़ दे। पालूस कहता नहीं, बल्कि शरीयत जो है वो तो ये बताती है और सिखाती है कि इंसान को खुदा की जरूरत है। आखिर में जब कोई शरीयत पर अमल करता है और खुदा से मोहब्बत नहीं करता, तो फिर वो शरीयत की यानी कि अमाल, जो शरीयत के कानून है उनकी अतायत करता है। ये फर्क है, अमल करना और अतायत करना जो बंदगी में आ जाती है, इन दोनों में फर्क है। लेकिन जब कोई यस्सु को निजात दहिंदा मान लेता है तो वो शरीयत पर अमल कर सकता है। अब वो शरीयत के जो कानून है उन पर अमल करता है, लेकिन उनकी अतायत नहीं करता। यस्सु की मोहब्बत में वो उन हुक्मों को रिस्पेक्टफुली पूरा करेगा। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी हुक्म है, जो भी लॉज हैं, चाहे वो दुनियावी लॉज हो या खुदा के, जब हम यस्सु में आ जाते हैं, जब हम यस्सु के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं, तो फिर खुद ब खुद हमारे अंदर जो हुकूमती कवानीन है या जो रूहानी कवानीन है, शरीयत है, नए अहदनामा पुराना, हम खुद ब खुद उनको पूरा करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर यस्सु की जो मोहब्बत है, जिसकी हम अतायत करते हैं, वो हमें मजबूर कर देती है। क्योंकि ये वो फल हैं फिर जो ईमान लाने से जाहिर होते हैं मेरे अजीजों। और यही उन्हें पालूस समझाने की कोशिश करता है कि शरीयत को छोड़ना नहीं है, वो आप रखो, लेकिन उसकी अतायत नहीं। अतायत उसकी है जिसने शरीयत बख्शी है। मैंने और आपने ये गौर करना है आज अपने और आपके लिए। मैं कुछ अल्फाज को बार बार दोहराता रहा हूं, और इसकी वजह मेरे अजीजों ये है कि पालूस दोहरा रहा है, ठीक है, और इनग्रेव कर रहा है इनको हमारे ज़हन में, वो खोद रहा है, कुंदा कर रहा है, इनग्रेव कर देना। लिहाजा क्या मैं और आप अभी तक, जैसा कि रसूल लिखता है
दूध पीते बच्चों की तरह हैं या हम ठोस ग़िज़ा जो है उसे खाने के लिए तैयार हैं? कहता है कि वक्त के हिसाब से तुम्हें ठोस ग़िज़ा खानी चाहिए। बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसकी तरफ नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि पादरी आए और बड़ी हल्की सी जो बात है वो की जाए, जोश जोश के नारे लगाए जाए। ये सारी चीजें ठीक है, उनका एक वक्त है, लेकिन एक ईमानदार को अपने कलाम के बारे में, मेरा मतलब है ये जो कलाम खुदा ने हमें दिया है इसके बारे में पता होना चाहिए। जब हम इसकी डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे, मतलब ठोस ग़िज़ा खाएंगे, तो मेरे अजीजों तभी हम अपने आप को अडल्ट कहेंगे। आप बालक उस वक्त तक नहीं, मैं उस वक्त तक बालक नहीं, जब तक हम कलाम की जो कोर डॉक्ट्रिन है उसके वाकिफ नहीं है। काश खुदावन मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम जो ठोस ग़िज़ा है उसको खाने के आदी हों। आए अपने सर को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। आए खुदावन तू पालूस की तरह हमें तौफीक बख्श कि हम खुदावन ठोस ग़िज़ा की तरफ हमेशा बढ़ते रहें, ताकि खुदावन तेरे कलाम की जो गहरे भेद है, सच्चाइयां हैं, डॉक्ट्रिन है, उसको खुदावन पढ़े, सीखे, समझें, खुद भी अमल करें और दूसरों को भी सिखाएं, ताकि तेरे लोग तुझ में खुदावन जड़ पकड़े, ताकि तेरे कलाम में जड़ पकड़े। क्योंकि खुदावन जब हमारा ये ईमान का घर चट्टान पर होगा, यीशु पर होगा, तो चाहे जितने मर्जी तूफान आए, चाहे जितनी मर्जी खुदावन तेज हवाएं चले, ये घर कायम रहेगा। आए खुदावन तो हमें तौफीक दे कि हम इस चट्टान को मजबूती के साथ पकड़े रहें। ऐ बाप, तू हमें अपने कलाम को समझने की तौफीक दे, इस पर अमल करने के लिए हमारी जिंदगियों में तेरा पाक रूह कसरत से काम करे। आए खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरी दुआ है कि खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके खानदानों में हर तरह का सुकून, इत्मीनान हो, आपकी कम्युनिटी में, आपके चर्च में। बराए मेहरबानी अपना जो वक्त आप हमें देते हैं उसके लिए शुक्रिया, और याद रखें कि ये वक्त आप खुदावन के लिए मखसूस करते हैं और खुदावन आपको बहुत बरकत देगा। इस मैसेज को शेयर करें और YouTube पर जाके जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें। और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि खुदावन के लोग पूरी दुनिया में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप पाकिस्तान के किसी छोटे शहर में रहते हो, बड़े में, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग आपको यूरोप में सुन रहे हैं, अफ्रीका में सुनते हैं, एशिया में सुनते हैं, और खुदावन के लोग इस कलाम के वसीला से जो कि उसकी बातें हैं बहुत ज्यादा बरकत पा रहे हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और मेरी दुआ है कि आपके खानदानों में हर तरह का अमल रहे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।